बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन व बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिहि लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है, जो सारी कायनात का तन्हा खालिक व मालिक है। और बेशुमार दरूद व सलाम हो अल्लाह के आखिरी नबी जनाब करीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा पर। मोहतरम सामीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात ख़साइस नबूवत का तज़किरा जारी है, जो देगर नबियों के मुकाबले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए गए। इन्हीं में से एक बड़ी खुसूसियत इसरा व मेराज है। ये वाक़या आप बारहा सुनते रहते हैं। इसरा कहते हैं रात में चलना, मेराज कहते हैं सीढ़ी के ज़रिए चढ़ना। सीढ़ी को कहते हैं अरबी ज़बान में मेराज, और उसके ऊपर चढ़ना। इस वाक़े के दो अहम हिस्से हैं। पहला है इसरा, यानी मक्का से लेकर बैतुल मुक़द्दस तक रात में चलना। अब मेराज कहाँ से हुआ? बैतुल मुक़द्दस से, मस्जिद अक्सा से। वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराई गई। आप पहले आसमान, दूसरे, तीसरे, यहाँ तक के 7वें आसमान के ऊपर गए, जैसा कि आगे तफसील आ रही है। अल्लाह का फरमान है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गया लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, रात के एक हिस्से में, पूरी रात नहीं बल्कि लैलन रात के एक हिस्से को कहते हैं, पूरी रात नहीं। मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, कहाँ से कहाँ तक? मस्जिद हराम यानी मक्का से, काबतुल्लाह से मस्जिद अक्सा तक, बैतुल मुक़द्दस। अल्लज़ी बारकना हौलहु, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें बिखेर रखी हैं। लिनुरियहु मिन आयातिना, इस सफ़र का मकसद क्या था? ताकि आपको बड़ी बड़ी निशानियाँ दिखलाई जाएँ। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, यकीनन अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला है। अब इस आयत करीमा की तफसीर में अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपनी ख़ुद तारीफ़ बयान कर रहा है। ख़ुद अपनी तारीफ़ अल्लाह कैसे बयान कर रहा है? सुब्हानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात लेकर गया, और अपनी उस कुदरत की शान बयान कर रहा है जिस पर उसके सिवा कोई कादिर नहीं, सिर्फ़ अल्लाह ही ऐसा कर सकता है। उसके सिवा कोई माबूद नहीं और ना ही उसके सिवा कोई रब है, जो अपने बंदे को ले गया, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। एक बड़ी अहम बात यह भी है कि जहाँ पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम की रिफ़त, अज़मत शान बयान की जाती है, वहाँ पर आपके लिए लफ्ज़ अब्द इस्तेमाल किया जाता है, यानी बंदा। कहने का मकसद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ऊंचे मकाम तक पहुँचने के बाद भी अब्द ही है, बंदे ही हैं, खुदा या माबूद नहीं बन गए, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काबिल नहीं हो गए कि आपके अंदर कोई खुदाई सिफत आ गई हो। जैसा कि बाज़ लोग आपकी बिला वजह अक़ीदतमंदी के अंदर ऐसी तारीफ़ बयान करते हैं कि अल्लाह से नाउज़ बिल्लाह मिलाने की कोशिश करते हैं। इसलिए कुरान हर इज़्ज़त के, तौक़ीर के मकाम के पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से अब्द का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, यानी आप इतनी बुलंद शान वाले होने के बाद भी बंदे ही थे। रात में यानी रात के एक हिस्से में, लैलन यानी रात के एक हिस्से में, मिनल मस्जिदिल हराम, ये मस्जिद मक्का में है। मस्जिद अक्सा जो कि बैतुल मुक़द्दस में वाक़े है, जो ईलिया है, उसे ईलिया कहा जाता है। बैतुल मुक़द्दस का नाम ईलिया है, अंबिया का मरकज़ है। उसी के करीब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, इसीलिए सारे नबियों को वहीं जमा किया गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मोहल्ले यानी उनके इलाके में उनकी इमामत कराई, जो इस बात की दलील है कि आप इमाम आज़म और पेशरो सरदार हैं। ये हज़रत अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, जो इसकी तफसीर में बयान फरमा रहे थे। आगे अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि अल्लज़ी बारकना हौलहु, जिसके अतराफ़ में हमने बरकतें नाजिल की। ये बरकतें कैसी थी? खेती और फलों की शक्ल में,
وہاں کا علاقہ بڑا ہی زرخیز ہے، اور اسی علاقے کے اندر آپ دیکھیے کہ قارون بھی تھا۔ قارون کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی تھی؟ اس کے پاس دولت آئی تھی کھیتی اور پھلوں کی وجہ سے۔ اس نے کوئی فیکٹری قائم نہیں کی تھی، نہ وہ زمانہ فیکٹری کا تھا اور آج کی طرح ترقی یافتہ تھا، ٹیکنالوجی کا تھا، نہیں۔ اس نے ساری دولت کو کس بنیاد کے پر جمع کیا؟ کھیتی اور پھلوں کے ذریعے سے۔ اس علاقے کی شادابی آپ دیکھیے، زیتون لگتا ہے، انتہائی قیمتی چیز، جو پھل بھی ہے، تیل بھی ہے۔ انگور کی کھیتیاں ہوتی ہیں جو پھل کا بھی کام کرتا ہے، میوے کا کام، اسے سکھانے کے بعد کشمش بنا کر میوہ بنا لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری فصلیں وہاں پر تیار ہوتی ہیں، بڑا زرخیز علاقہ ہے۔ مقصد کیا تھا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ آپ کو دکھائیں جو عظیم الشان نشانیاں تھیں، اس کائنات کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے۔ وہ چیزیں تو ہم صرف سنتے ہیں جو قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو بھی بیان کیا گیا، یہ ہم سنتے ہیں جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، آسمان کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، قبروں کے بارے میں، لیکن یہ ساری چیزوں کا علم ہماری ذات تک کیسے ہے؟ صرف علم الیقین ہے۔ ہم نے قرآن و حدیث کے ذریعے سے سنا، اس کی معرفت سے ان ساری چیزوں کا علم حاصل کیا، اس کے پر ایمان ہے، لیکن آپ نے اسے اپنی نگاہوں سے، اپنی نظروں سے دیکھا ہے۔ اب ایک آدمی کو سننے کے بعد اور ڈائریکٹ دیکھنے کے بعد بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر جن لوگوں نے کعبۃ اللہ کی زیارت نہیں کی، آج ہم ویڈیوز کے اندر بھی دیکھتے ہیں لوگ حج عمرہ ادا کر کے آتے ہیں، وہ بھی بیان کرتے ہیں، لیکن جو لوگ ڈائریکٹلی وہاں جاتے ہیں، اپنی نظروں سے کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہیں، ان کی کیفیت اور جو سنتے ہیں، سن کر علم حاصل کرتے ہیں، بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ یقین میں، اعتبار میں فرق ہو جاتا ہے۔ تو یہی معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی چیزیں دکھائی گئیں، جنت دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی، آسمان کی سیر کرائی گئی۔ وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے جہاں حضرت جبرائیل کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ کہا کہ اللہ کا رسول اس کے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر میں اس کے آگے جاؤں تو میرے پر جل جائیں گے۔ اس کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ یہ آپ کے مقام کی بلندی ہے کہ اس جگہ تک آپ کی رسائی ہوئی جہاں کسی کی رسائی اور پہنچ نہیں ہو سکی۔ تو یہ بڑی بڑی نشانیاں دکھانے کے لیے اللہ نے وہاں پر بلایا تھا۔ اب اس کے بعد ہے معراج۔ معراج اس آلے کو کہتے ہیں جس سے اوپر چڑھتے ہیں، ہماری عام زبان میں اس کو سیڑھی کہا جاتا ہے، جس سے ہم چھت کے پر یا کہیں پر بھی چڑھتے ہیں۔ یہ سیڑھی کی مانند ہے، لیکن اس کی کیفیت صرف اللہ جانتا ہے۔ ہم اسے ہماری سیڑھیوں کی طرح نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان تک پہنچے۔ قرآن نے کہا کہ وہ معراج ہے، سیڑھی ہے، اس کی کیفیت ہم نہیں بیان کرتے، اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کا حکم دیگر غیبیات کی طرح ہے، جس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی کیفیت میں نہیں الجھتے، کیسی تھی اور اس کے پر کتنے پائے تھے، کتنے زینے تھے، نہیں، ہم ان ساری چیزوں کے بارے میں بحث نہیں کرتے۔ یہاں ایک بات اور بھی ہے کہ اسراء اور معراج کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ایک مرتبہ پیش آیا۔ یہ بھی کچھ لوگوں نے اختلاف کیا روایات کے الفاظ کی بنیاد پر۔ کچھ کہتے ہیں کہ 2 مرتبہ پیش آیا، آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ 30 مرتبہ، کوئی کہتا ہے 34 مرتبہ پیش آیا ہے، تو اس کے پر بھی آگے بحث آ رہی ہے۔ اب معراج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں اختصار کے ساتھ ان چیزوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں حقیقت تو یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں، نہ کہ نیند کی حالت میں، مکہ سے بیت المقدس تک براق پر سوار کر کے رات میں لے جایا گیا۔ براق ایک سواری ہے سفید کلر کی، برق سے بنا ہے۔ برق عربی زبان میں بجلی کو کہتے ہیں، اسی سے بنا ہے براق۔ تو یہ بجلی کی طرح سفید جانور تھا اور اس کے پر انبیاء سواری کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی رفتار کا عالم اتنا تھا کہ ایک پیر یہاں تو دوسرا پیر جہاں تک نظر جا سکتی وہاں رکھتا تھا۔ اتنی رفتار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا۔ حالانکہ اس وقت تو بیت المقدس کا سفر کتنا وقت لگتا تھا؟ 40 دن لگا کرتے تھے بیت المقدس پہنچنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے کے اندر پہنچا دیا گیا اور واپس بھی لایا گیا، صرف رات کے ایک حصے کے اندر۔
سوچئے کہ اس کی رفتار کا عالم کیا ہوگا. جسے بجلی سے بنایا گیا اسے براق یعنی بجلی والا کہا جاتا ہے. اور یہ بیداری میں ہوا، خواب کی حالت میں نہیں. نیند میں تو انسان کہیں بھی پہنچ سکتا ہے. نیند میں تو ہم اپنے مرے ہوئے لوگوں سے بھی ملاقات کر لیتے ہیں. بہت سارے لوگ جن کا انتقال ہو چکا ہے، خواب کی حالت میں نیند میں ملاقات ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہے، سب ہوتا ہے. لیکن خواب کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس اعتبار سے. حقیقت الگ چیز ہے، خواب کی دنیا الگ ہے. تو معراج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی یہ نیند کی حالت میں نہیں بلکہ بیداری کی حالت میں تھی. جب مسجد کے دروازے کے پاس پہنچے تو اسی جگہ براق کو باندھ دیا، اندر داخل ہوئے اور 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کی. پھر معراج کے پاس آئے یعنی سیڑھی کے پاس. وہ سیڑھی کی طرح تھی جس میں زینے بنے ہوئے تھے، اس کے ذریعے آپ اوپر چڑھتے گئے. پہلے آسمان یعنی آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان پر چڑھے، اس کے بعد باقی 7 آسمانوں پر. ہر آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ الگ نبیوں سے ملاقات ہوئی. پہلے کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے بھی، دوسرے کے پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، اس کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات 2 نبیوں سے ہوتی ہے، حضرت زکریا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ قریبی رشتہ دار تھے. چوتھے کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام، جس کے بارے میں آپ نے کہا خوبصورتی کا عالم یہ تھا کأنہ اوتیہ شطر الحسن. اللہ نے انہیں اتنا حسین بنایا تھا گویا کہ خوبصورتی اور حسنوں کا 2 حصہ کیا. ایک حصہ سارے انسانوں کے درمیان تقسیم کیا اور ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا. اس قدر حسین و جمیل تھے. اس کے بعد آگے بڑھے تو وہاں پر ملاقات ہوتی ہے حضرت ہارون سے. آگے بڑھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 6 آسمان کے پر، اور 7ویں آسمان کے پر ملاقات ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. ہر آسمان کے پر ملاقات ہوئی. سارے نبیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. ملاقات کرنے کے بعد آپ کو مبارکباد دی. لیکن یہ تفصیل یہاں پر نہیں ہے. جب آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کر کے آگے بڑھنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگ گئے. تو آپ نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ میرے بعد ایک نوجوان نبی بنا کر مبعوث کیا گیا ہے، اس کی امت میری امت کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوگی. اس کے ماننے والوں کی تعداد، ایمان لانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات کے پر رونے لگ گئے. یہ رشک کی بات تھی کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز عطا کیا، سب امتوں میں سب سے بڑی تعداد آپ کی امت کی ہوگی اور جنت میں بھی آپ کی امت سب سے زیادہ تعداد کے اندر جائے گی. تو یہ وہاں پر تذکرہ ہے. ہر آسمان پر وہاں کے مقربین سے ملاقات ہوئی. جو انبیاء حسب درجہ آسمانوں میں تھے ان کو سلام کیا، یہاں تک کہ 6 آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے اور 7ویں کے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے. پھر سارے انبیاء کے مقام سے آگے بڑھتے ہوئے مستوی تک پہنچے جہاں قلم کے چلنے کی آواز سنی. قلم یعنی جو انسان کی تقدیر کے فیصلوں کو لکھتی ہے، وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی بھی. قلم کے چلنے کی آواز کو آپ نے سنا، یعنی جو کچھ بھی ہونے والا ہے اس کی تقدیر لکھنے والا قلم. وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. سدرۃ المنتہا کو دیکھا. سدرہ عربی زبان میں بیر کے درختوں کو کہتے ہیں اور منتہا لاسٹ، آخری، یعنی اس کے آگے جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، قرآن نے بھی بیان کیا کہ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، کہ وہاں کے ماحول کو جن چیزوں نے گھیر رکھا تھا، بیری کے درختوں نے گھیر رکھا تھا، اور اس کی کیفیت ایسی تھی کہ انسان اپنی زبان سے بیان نہ کر سکے. ایسا ماحول، ایسا خوشنما منظر تھا. انسان کے پاس اس منظر کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں، زبان کے اندر اتنی طاقت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہاں جو بیر کے درختوں کے اندر بیر رکھے ہوئے تھے گویا کہ حجر کے مٹکوں کی طرح. عرب کے اندر حجر کے جو مٹکے ہوتے ہیں، حجر ایک علاقہ ہے وہاں کے مٹکے بڑے مشہور ہیں، جو بڑے بڑے قریب 200 لیٹر کے ہوتے ہیں. وہ مٹکے بنائے جاتے تھے جو پانی پینے کے لیے استعمال ہوتے تھے. تو اتنے بڑے بڑے پھل لگے ہوئے تھے، بیر لگے ہوئے تھے. یعنی ہمارے اعتبار سے اگر دیکھا جائے جو ہمارے یہاں عمومی طور کے پر ڈرم استعمال ہوتا ہے، قریب وہی جسامت تھی. اتنے بڑے بڑے پھل لگے ہوئے تھے.
تو اسی کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، جسے اللہ کے حکم سے اس کی عظمت نے سونے اور دیگر رنگوں کے پتنگوں اور فرشتوں نے گھیر رکھا تھا۔ سونے کے پتنگے فرشتے وہاں موجود تھے جو اس کو گھیرے ہوئے تھے۔ وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل و صورت میں دیکھا، ان کے 600 پر تھے، ان کے سبز بازوؤں کو دیکھا، وہ افق کو گھیرے ہوئے تھے، یعنی پوری کائنات کو گھیرے ہوئے تھے۔ اتنی بڑی جسامت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تھی، اور اللہ جب چاہتا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک انسانی قالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیتا۔ اکثر ایک مشہور صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے خوبصورت صحابی تھے، ان کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، شریعت کے احکامات پہنچاتے چلے جاتے۔ بعد میں لوگوں کو معلوم پڑتا کہ وہ جبرائیل تھے، ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ دحیہ کلبی ہیں، حقیقت میں وہ دحیہ کلبی نہیں، جبرائیل ہوا کرتے تھے۔ تو اتنی بڑی جسامت کو اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ایک چھوٹے سے جسم کے اندر سمو دیتا تھا، جو ہم اپنی زبان کے اندر استعمال کرتے ہیں کہ دریا کو کوزے کے اندر بند کرنا، یہ تو صرف محاورہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جسامت تو کہیں بڑی ہے، پورے افق کو گھیرے ہوئے ہیں، اور اللہ ان کی جسامت کو ایک انسان کے جسم کے اندر ڈال دیتا تھا۔ یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے۔ بیت معمور دیکھا۔ بیت معمور کا مطلب ہوتا ہے آباد، بیت کا مطلب گھر، آباد گھر، یعنی جو ہمیشہ آباد رہتا ہے، کبھی خالی اور ویران نہیں ہوتا۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، یہ عین کعبۃ اللہ کے اوپر آسمان پر یہ فرشتوں کا کعبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روزانہ اس میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ سوچئے اللہ کی کائنات کتنی عظیم ہے، کتنی وسیع و عریض ہے، انسان اس کا تو اندازہ بھی نہیں لگا سکتا ہے۔ زمین کے کعبہ کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، وہ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ آسمان کے کعبہ میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اس میں عبادت کرتے ہیں، اس کے بعد قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ جنت اور جہنم کو دیکھا، جنت میں دیکھا کہ وہاں کی نعمتیں کیا ہیں، جہنم میں دیکھا کہ سزائیں کیسی دی جا رہی ہیں۔ وہیں آسمان پر 50 وقتوں کی نمازیں فرض ہوئی، پھر کم ہوتے ہوتے اللہ کے رحم و کرم سے 5 رہ گئی۔ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، نماز کو کم کراتے، یہاں تک کہ کم کرتے کرتے اسے 5 کر دیا گیا۔ اس میں نماز کی خصوصی فضیلت اور عظمت کی دلیل ہے کہ اللہ نے تمام فرض چیزوں کو دنیا کے اندر ہی حکم نازل کر کے بتا دیا۔ زکوٰۃ تمہارے پر فرض ہے، حج تمہارے پر فرض، روزہ تمہارے پر فرض، ان سارے احکامات کو اللہ نے دنیا کے اندر نازل کیا، لیکن نماز جیسی عبادت کی فرضیت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کے پر بلایا گیا۔ اس سے نماز کی عظمت اور فضیلت، اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس آئے، آسمان دنیا کی سیر کرنے کے بعد، جنت و جہنم کو دیکھنے کے بعد آپ کے ساتھ انبیاء بھی اترے، تو آپ نے ان کو جب نماز کا وقت ہونے لگا، اس وقت تو صبح ہونے والی تھی، تو صبح کی نماز پڑھائی۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں لوگوں میں کچھ کا یہ گمان ہے کہ آسمان میں نماز پڑھائی، جبکہ روایات سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی امامت بیت المقدس میں کی، آسمان میں نہیں۔ لیکن بعض روایات میں پہلی مرتبہ بیت المقدس میں داخل ہوتے وقت ہے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے جانے لگے تب ان کی امامت کرائی۔ حالانکہ ظاہر یہی ہے کہ آسمان سے لوٹنے کے وقت امامت کی، یعنی جب آپ معراج کے لیے جا رہے تھے تب نہیں، بلکہ معراج سے واپس جب آئے بیت المقدس تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کی، اس لیے کہ ان کی منزلوں سے گزرتے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ایک ایک کے بارے میں پوچھ رہے تھے اور وہ ان کے بارے میں بتاتے جا رہے تھے۔ اب یقینی بات ہے کہ پہلی مرتبہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کر چکے ہوتے، بیت المقدس میں نماز پڑھا چکے ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں سوال ہی نہیں کرنا تھا۔ سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کی ان سے ملاقات نہیں بھی ہے، اور دوبارہ یعنی واپسی میں آپ نے بیت المقدس کے اندر نماز پڑھائی ہے، اس کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ ان کی منزلوں سے گزرتے وقت حضرت جبرائیل سے ان کے بارے میں پوچھتے جاتے، وہ بتاتے جاتے۔
یہی بات مناسب لگتی ہے، اس لیے کہ سب سے پہلا مطلوب تو جناب علوی تک یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت تک پہنچیں، تاکہ آپ پر اور آپ کی امت پر اللہ جو چاہے فرض کرے۔ جب ان سب سے فارغ ہو گئے تو بیت المقدس میں اپنے نبی بھائیوں کے ساتھ جمع ہونے کا ارادہ کیا، جس سے آپ کا شرف و فضیلت ان پر امامت کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ یہ سب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اشارے پر ہوا۔ پھر بیت المقدس سے نکل کر براق پر سوار ہوئے اور گلس میں یعنی فجر کا جو وقت ہوتا ہے، فجر کے وقت مکہ لوٹے۔ یہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اختصار کے ساتھ معراج کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ اب یہاں اسی سے جڑا ہوا ایک اہم مدعا کہ اسراء کا سفر بدن اور روح کے ساتھ ہوا یا صرف روح کے ساتھ، یہ سوال ہے۔ یہ لوگوں نے اختلافی مسئلہ بنایا ہے، حالانکہ حقیقت دیکھا جائے تو کوئی ایسا اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ علماء کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ اسراء بدن اور روح دونوں کے ساتھ بیداری کی حالت میں بھی نہ کہ نیند میں۔ اس بات کی دلیل اللہ کا قول ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا۔ اب تسبیح یہاں پر جیسا کہ اللہ نے تذکرہ کیا سبحان پاک ہے، تو تسبیح کسی اہم امر کے وقت استعمال کی جاتی ہے، یعنی کوئی ایسا بڑا معاملہ پیش آ رہا ہے۔ اب یہاں بات آگے کرنے سے قبل ایک بات یاد رکھیے کہ اسراء اور معراج یہ پورا کا پورا واقعہ معجزہ ہے، اور معجزے سے عام زندگی کے پر دلیل نہیں پکڑی جاتی۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء کے وقت دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ معجزہ ہے۔ اب کوئی اس سے استدلال کرتے ہوئے دلیل پکڑتے ہوئے کہے کہ نہیں، اللہ کے ولی بھی، اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں وہ بھی اپنی قبروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں، نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جتنا ہے اتنا ہی ماننا ہے، اور اس سے دیگر معاملات کے پر دلیل نہیں پکڑی جا سکتی ہے۔ اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ واقعہ نیند میں پیش آتا جیسا کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے تو کوئی بڑی اور اہم بات نہیں تھی، نیند میں تو کوئی کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، اور نہ ہی قریش اس کی تکذیب میں گھائی کرتے۔ آپ اگر خواب میں نیند میں معراج کیے ہوتے، اسراء کیے ہوتے، تو مشرکین مکہ اس کے بارے میں آپ سے اعتراض ہی نہیں کرتے، الجھتے ہی نہیں۔ وہ جماعت جو پہلے مسلمان ہو چکی تھی وہ مرتد نہ ہوتی۔ اور یہ بھی کہ عبد کا لفظ روح اور بدن کے مجموعے سے عبارت ہے۔ عبد جو عربی زبان کا لفظ ہے یعنی بندہ، یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جو روح اور جسم دونوں کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ اللہ نے کیا کہا؟ اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو راتوں رات لے کر گیا۔ اور اسی طرح اللہ نے یہ بھی فرمایا آگے چل کر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 60 میں وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے آپ کو تمہیں دکھلایا ہے اس شب معراج کو، اسے لوگوں کے لیے فتنہ یعنی آزمائش بنا دیا کہ کچھ لوگ اس کے پر ایمان لانے والے اور کچھ اس کا انکار کرنے والے بن گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آنکھوں سے دیکھنے کی بات کہی جا رہی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کی رات دکھایا گیا، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، سورہ نجم آیت نمبر 17، کہ نگاہ نہ چوندیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی، جہاں تک دیکھنے کی اجازت تھی وہیں تک دیکھا۔ بصر نگاہ یہ ذات کا حصہ ہے، خواب کا حصہ نہیں ہے، روح کا حصہ نہیں ہے۔ آپ کو براق پر بھی سوار کیا گیا جو بجلی کی طرح ایک سفید چوپایا جانور ہے، اس میں چمک ہے۔ یہ سب تو بدن کے لیے ہے نہ کہ روح کے لیے، اس لیے کہ روح اپنی حرکت میں کسی سواری کی محتاج نہیں ہوتی جو اس پر سواری کرے۔ اب کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کے ساتھ اسراء کرایا گیا نہ کہ جسم کے ساتھ، یعنی صرف آپ کی روح لے جائی گئی اسراء میں، جسم نہیں لے جایا گیا۔ یہ ابن اسحاق کا قول ہے جو حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا گیا ہے۔ اسی طرح حسن بصری سے بھی منقول ہے۔ اس قول سے مراد یہ نہیں ہے کہ اسراء خواب میں ہوئی، بلکہ بذات خود روح کو جسم سے نکالا گیا اور پھر اسے لوٹا دیا گیا۔
یعنی زندہ جسم سے روح کو نکالا گیا اور اس کے بعد لوٹایا گیا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے، اس لیے کہ آپ کے علاوہ کی روح کو بذات خود سوائے موت کے بعد کبھی بھی آسمان تک نہیں چڑھایا جا سکتا۔ جب تک انسان کی موت واقع نہیں ہوتی ہے اس کی روح آسمان کی طرف نہیں جاتی۔ یہ صرف آپ کی روح کا کرشمہ معجزہ ہے کہ آپ کو اس طرح کرائے گا، یہ ان لوگوں کا اپنا قول ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ پر ثابت شدہ نہیں، اس لیے کہ آپ کو اسراء اور معراج بدن اور روح دونوں کے ساتھ کرائی گئی ہے۔ آگے اسی کی تفصیل یہاں پر بیان کی گئی۔ اب آگے ایک مسئلہ یہ بھی آیا ہے کہ معراج کا واقعہ کتنی مرتبہ پیش آیا۔ جمہور علماء کا کہنا یہی ہے کہ معراج کا واقعہ ایک مرتبہ پیش آیا ہے، اور یہ ہجرت سے کچھ قبل کا واقعہ ہے، ہجرت سے یعنی مدینہ ہجرت کرنے سے کچھ قبل کا واقعہ ہے، اور یہی صحیح ترین قول ہے، اس لیے کہ بار بار پیش آنا سوال نہیں ہوتا ہے کہ بار بار آپ وہاں پر جائے، بار بار نماز کو فرض کروائے۔ نماز ایک مرتبہ فرض ہو گئی تو اس کے بارے میں بار بار کیوں سوال ہوگا؟ بار بار اللہ نماز فرض کرے گا کہ تمہارے پر 50 کی گئی، پھر آپ جائیں گے۔ ایک مرتبہ واقعہ پیش آ گیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ اور بعض صوفیہ کا گمان ہے کہ معراج کا واقعہ 30 مرتبہ پیش آیا، بعض کہتے ہیں کہ 34 مرتبہ، ایک مرتبہ روح کے جسم کے ساتھ اور بقیہ روح کے ساتھ۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ کے پر بے حیثیت بے دلیل ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ پیش آیا، کوئی کہتا ہے کہ 2 مرتبہ پیش آیا، یعنی جس کو جیسے جیسے اشتباہ ہوا ویسے انہوں نے واقعات کو 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 30 مرتبہ، 34 مرتبہ کر دیا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جنہوں نے یہ گمان کیا کہ اسراء کا واقعہ کئی مرتبہ پیش آیا۔ بہت پیارا جواب دے رہے ہیں حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ۔ انہیں یہ سوچنے کا جواز کیسے مل گیا کہ ہر مرتبہ 50 وقتوں کی نمازیں فرض ہوئی، پھر بار بار اپنے رب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے جاتے رہے، یہاں تک کہ 5 وقتوں کی نماز باقی بچی۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے فریضے کو نافذ کر دیا اور اپنے بندوں پر تخفیف کر دی۔ پھر دوسری مرتبہ 50 وقتوں کی نماز کیوں فرض ہوتی اور کم کر کے 5 کر دی جاتی؟ ایک مرتبہ ہو گیا ہے، اللہ نے کہہ دیا کہ 5 فرض ہو گئی، تو یہ بار بار واقعہ پیش آنے کا مطلب ہے کہ بار بار 50 مرتبہ فرض ہو رہی ہے، اور اللہ کے رسول اس کو کم کرا رہے ہیں، جو کہ ثابت نہیں ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض روات نے علم کے باوجود خود خبر کو حذف کر دیا، یا اسے بھول گئے، یا جو بات ان کے نزدیک زیادہ اہم تھی اسے بیان کیا، یا کبھی تفصیل سے بیان کیا تو کبھی اختصار کے ساتھ، اور کبھی مخاطب سے وہ حذف کر دیا جو اس کے نزدیک زیادہ نفع بخش تھا۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ جن لوگوں نے اسراء کی ہر روایت کو الگ الگ کیا تو بہت دور نکل گئے، وہ اس وجہ سے ہر سیاق میں انبیاء علیہم السلام پر سلام پیش کیا گیا۔ ہر روایت میں بات ہے کہ انبیاء کا تعارف کرایا گیا، ہر کسی روایت میں ہے کہ آپ پر نماز فرض کی گئی، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کئی مرتبہ واقعہ پیش آنے کا دعویٰ کیا جائے؟ یہ تو ناممکن ہے۔ تو یہ اسراء اور معراج سے متعلق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات، خصائص نبوت میں سے ایک اہم خصوصیت تھی، اس کا اختصار کے ساتھ تذکرہ کیا گیا۔ انشاءاللہ آئندہ درسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی عمومیت اور ان کا رد جو اس کا انکار کرتے ہیں۔ عمومیت کا مطلب انسان، جنات اور قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے، کسی خاص علاقے کے لیے نہیں۔ تو تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو آئندہ درسوں میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان سارے واقعات اور بیان کردہ دلائل اور روایات کے پر جیسا ایمان و یقین ہونا چاہیے ویسا ایمان و یقین رکھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔